रऊफ हसन साहब ने जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी एक टीवी प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि हम एंगेज करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये हमारी पार्टी लाइन है। उस पर इमरान खान से आज जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रऊफ हसन साहब को कोई गलतफहमी हुई है। पॉलिटिक्स में हमेशा ऊंच नीच आती रहेगी। कई दफ़ा ऐलानात होंगे कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे, हमने बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं कर रहे, और उसके साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी। जब बड़ा लीडर ये कहता है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो दरअसल इसका मतलब ये नहीं होता कि मुज़ाकरात बंद हो गए। इमरान खान साहब का जो अंदाज़े सियासत है वो बाकियों से इंतहाई मुख्तलिफ है, और इसी जुमले में उसका सबूत जो स्ट्रेटेजिक मूव उनकी होती है टू एक्सर्ट प्रेशर, एंड द रीज़न इज़ कि ही हैड बीन अ कैप्टन। ये 30 सितंबर वाला वाक़या भी इस स्ट्रेटजी की तब्दीली में कहाँ वजह है। एक नई तब्दीली हो रही है, एक नया शख्स आ रहा है, नए अहद और उसके साथ आएगा, तो इससे पहले कि वो चार्ज ले, दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ इमरान खान इज़ नोन फॉर। आते ही इसके ऊपर एक दबाव बढ़ाया जाए, बताया जाए कि हमने तो कोई मुज़ाकरात नहीं करने, हम एहतजाज कर रहे हैं मुल्क भर में, अगर करना है तो फिर उस तरह करे जो सूदमंद हो। जिसको जिस पे महारत हासिल है वो चीज़ आजमाएगा। बातचीत और गुफ्तगू और रवाबित, ये 3 लफ्ज़ हैं जो किसी न किसी दर्जे में इस सूरत हाल को वाज़े करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया। इमरान खान साहब का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने अपनी पार्टी को भी ये हिदायत कर दी है रिपोर्टेडली कि आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ एंगेज ना करें। ये लेफ्ट दिखाते हैं, मारते राइट हैं, यानी कि धोखा कर रहे हैं, और आई वॉश है सिर्फ वो सब मामला जो था। लेकिन साथ ही साथ रऊफ हसन साहब ने जो एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी एक टीवी प्रोग्राम में, जिसमें उन्होंने कहा कि हम एंगेज करना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये हमारी पार्टी लाइन है। उस पर इमरान खान से आज जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रऊफ हसन साहब को कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन हबीब साहब, आपका भी आर्गूमेंट सेम ही है। अब यूं लग रहा है जैसे इमरान खान साहब आपको भी शायद कह रहे होंगे, हबीब साहब आपको भी गलतफहमी हो रही है, एस्टेब्लिशमेंट से क्या एंगेज करना है। अच्छा, आपके ख्याल में मैंने जो कुछ अब तक अर्ज़ किया है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो कुछ बातचीत हो रही है वो आज के बयान के बाद उसको साकित समझा जाए और उसको ख़त्म समझा जाए? क्या खान साहब तो यही कह रहे? एक तो यह है कि ये सियासत पे बात हो रही है या क्रिकेट पे बात हो रही है, ज़रा मुझे ये वाज़े कर दें। सियासत, क्योंकि क्रिकेट पे जब गेंद निकल जाती है तो उसके बाद या आउट, गेंद बॉलर के हाथ से निकले तो या आउट होना है, या छक्का होना है, या चौका होना है, या कुछ और होना है। ये पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में हमेशा ऊंच नीच आती रहेगी, और ये ऊंच नीच अभी नहीं आगे भी आती रहेगी। कई दफ़ा ऐलानात होंगे कि जनाब हम कुछ नहीं कर रहे, हमने बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करने, और उसके साथ साथ बातचीत भी होती रहेगी। सर, दिस इज पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी। नंबर 2, बिल्कुल नंबर 2, जब बड़ा लीडर ये कहता है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, तो दरअसल इसका मतलब ये नहीं होता कि मुज़ाकरात बंद हो गए या बातचीत बंद हो गई। वो तो कह रहे हैं फ़ायदा नहीं है बात। इसका मतलब है कि उसका लेवल नीचे चला गया। ठीक। नंबर 3, जब वो खुद कह रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरी खबर की नहीं, वो उसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा, वो तो हुआ था राब्ता। हाँ, इसका मतलब यह है कि अब कुछ अरसे में फ़ायदामंद मामला होना शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि एक तो 30 सितंबर आ रही है। 30 सितंबर को बाकायदा तौर पर ISI में जो तब्दीली है वो आ चुकी होगी। फिर आगे बढ़ते हुए कुछ और 25 अक्टूबर भी फिर 25 अक्टूबर भी आ रही है। जब 30 सितंबर आ जाएगी तो आप देखेंगे कि जो बहुत सारे ऐसे टॉर्पेडो जो हुकूमत के पास थे, जो मुज़ाकरात की, बातचीत की, रिकन्सिलिएशन की कोशिश को तबाह कर रहे थे, वो टॉर्पेडो नहीं चलेंगे। और आप ये भी ज़हन में रखिए कि 30 सितंबर से पहले पहले ही आखिर ऐसी क्या क़यामत आ गई थी कि आईनी तरमीम भी करवाना ज़रूरी था। यानी आईनी तरमीम अक्टूबर में भी हो सकती थी, फिर ऑर्डिनेंस भी लाना ज़रूरी था, फिर ऑर्डिनेंस भी लाया गया। आखिर क्या है? इसका मतलब है 30 सितंबर को कुछ ना कुछ तो होना है। ठीक, वो यानी अगर कुछ भी ना हुआ तो 30 सितंबर तो होगा। नहीं, वो वही स्ट्रेटेजिक तब्दीली है। देखिए, 63 वाली अपील भी है, वही उसी में लगी। बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो अब देखिए कि अब इस हुकूमत को कहाँ कहाँ इसको रुकावटें पेश आई हैं। इसने देखिए, जो आईनी तरमीम वाला मामला था, आप उसको छोटा ना समझें। हुकूमत ने अपना तमाम आर्सनल इकट्ठा किया, पूरी कुव्वत लगाई उस दिन। उससे एक हफ्ता पहले से लोगों को इस्लामाबाद में अमली तौर पर कैद रखा। यानी उन्हें कहा गया कि आपने जाना नहीं है कहीं, आपने इस्लामाबाद के अंदर रहना है। एक छोटा सा जुमला ले लें,
ایک اہم MNA کے ذمے 16 لوگوں کی ذمہ داریاں تھیں کہ یہ 16 کا گروپ آپ کے ذمے، جن کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ فلاں ایریے میں فلاں کمروں میں رہ رہے ہیں اور اس کی حاضری ڈیلی دینی ہے. جی چھوٹے چھوٹے وپس بنائے ہوئے. جی یہ مجھے چھوٹے چھوٹے مصدق کا بات ویبس بنائے ہوئے تھے، اور یہ اس طرح کی صورتحال تھی. سب کچھ کرنے کے باوجود آپ دیکھیں آئینی ترمیم نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا، آخر کوئی وجہ تھی نا، نہیں ہو سکی، ورنہ آئینی ترمیم تو ہو جاتی ہے. پاکستان میں قانون سازی ہوتی نہیں رہی. یعنی قاضی صاحب بہت کوشش کر رہے ہیں، ہو جائے گی. اچھا، پھر اس کے بعد 63A 63A کی بھی اب نظر ثانی لگ گئی ہے. یعنی وہاں پر یہ فیصلہ ہونا ہے کہ چور کو سزا تو دے دی جائے، لیکن چوری کا مال واپس مالکان کو نہ کیا جائے. آپ کا یہ جملہ بڑا پسند آیا ہمارے دیکھنے والوں کو، اور انہوں نے ایکس کے اوپر اسی جملے کو بار بار شیئر کیا اور کہا کہ یہ بہت عمدہ دلیل ہے یہ بتانے کے لیے کہ 63A. چلے جی، یہ تو ان کی دیکھنے والوں کا شکریہ اور شیئر کرنے والوں کا شکریہ. تو یہ 63A والا جو معاملہ ہے مجھے وہ بھی منڈے چڑھتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اور اس کے باوجود کہ بینچ کیسا ہے؟ اس کے باوجود کہ بینچ ایسا ہے. منصور علی شاہ صاحب نے بھی جو اس پہ سوال اٹھا دیا نا، اور وہ چیلنج بھی ہو گیا فی الحال آرڈیننس. اس کے باوجود بینچ ایسا ہے تو مجھے یہ بیل منڈے چڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور پھر جو اس پوری آئینی ترمیم کے اندر جو کنگ پن تھی وہ کیا تھی؟ وہ تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ مدظ اللہ العالی. ان کی ذات مبارک جو تھی وہ اس پوری کی پوری آئینی ترمیم کا عنوان تھی. اب وہ بھی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایک ویڈیو آ گئی ہے، اس پہ تو بات کرنی ہے. آپ نے کبھی ویسے ڈونٹس کھائے؟ نہیں، میٹھے کو آپ شوقین ہیں؟ میں میٹھے کا شوقین نہیں ہوں، آپ زیادہ ہیں. آپ تو بھائی کھاتے ہیں. تو آپ نے کبھی ویسے ڈونٹس نہیں کھائے؟ آپ یہ بتائیں کہ کرسٹیز کے ڈونٹس کھائے ہیں کہ نہیں کھائے؟ ڈونٹ تو بڑے دفعہ کھائے ہیں، میں نے نہیں کھایا کبھی. مجھے تو خیر پہلی دفعہ پتہ ہے وہ اس کا نام جو بھی وہ ڈونٹ ہاؤس ہے. مجھے تو دیکھیے جی، میں تو دیہاتی آدمی ہوں، مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلا کہ وہ بند جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے اس کو ڈونٹ کہتے ہیں. ورنہ میں انہیں آنیسٹلی یہی سمجھتا رہا تھا کہ اچھا یہ کوئی بند کی کوئی قسم ہے. وہ بھی جب میں کراچی میں کام کرتا تھا تو وہاں ایک دکان ہوا کرتی تھی، تو اس سے میں نے ایک دفعہ پوچھا تو اس نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا کہ ڈونٹ، اس کو ڈونٹ کہتے ہیں. بلکہ خیر برسبیل تذکرہ آپ کو ایک لطیفہ بھی سنا دوں. آج کل بہت مشہور ایکٹر ہیں عدنان جعفر صاحب. عدنان جعفر صاحب اور میں ہم اکٹھے کام کیا کرتے تھے. وہ بھی ان دنوں جرنلزم میں تھے، لیکن بعد میں وہ ایکٹنگ میں چلے گئے. تو ان کی آواز بھی بڑی بھاری ہے، سٹائل بھی بڑا ہے. تو ایک دن مجھے کہنے لگے، انہوں نے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا جس طرح کا چھوٹا سا مٹھائی کا ڈبہ ہے نا. تو مجھے کہنے لگے حبیب، اسی جس طرح بولتے ہیں وہ ڈراموں میں. مجھے لگا جیسے آپ عمران خان صاحب. میں نے کہا جی. کہتے ارے یار تو مفن کھائے گا؟ مفن؟ میں نے کہا یار یہ مفن ہوتا کیا ہے؟ اب ایک دیہاتی اور وہاں پہ اٹھ کر چلا گیا تو میں نے کہا مفن ہوتا کیا ہے؟ کہتا تجھے مفن کا نہیں پتا؟ میں نے کہا یار تو نکال کے دکھا دے مجھے. اس نے دکھایا، میں نے کہا ہاں کھا لوں گا. کہتا جب میں نے مفن کہا تھا تو تجھے نہیں پتا مفن کیا ہوتا ہے؟ تو بتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یار سرگودا میں اس کو کشتی کیک کہتے ہیں. تو اسی طرح کی ایک اور آئٹم ہے، اسے کہتے ہیں کروسون. اچھا، وہ جو یعنی ایک پتیسا اور کھکھر پورا ایک شے ہوتی تھی، اس کا مکسچر بریڈ نما کر لینا آپ ہوا دے کے تو وہ بن جاتا ہے. تو اسی طرح ڈونٹ کی کہانی. تو ڈونٹ کی کہانی تو میرا تو بالکل اس معاملے میں جو علم ہے وہ ناقص بھی ہے اور محدود بھی ہے. خیر، تو اب آپ دیکھیے وہ جو ڈونٹس کی فلم، اس کی شان میں ایک بات کرنے دیں. ڈونٹ کی شان میں وہ جو برانچ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ایک F6 میں ہے اور ایک بلو ایریا میں ہے. اچھا، یہ بعد میں بات کرتے ہیں حبیب صاحب. سر وہاں کی اسپیشلٹی یہ ہے کہ ان کے جو ڈارک چاکلیٹ کا ہے نا ڈونٹ، ہاں اچھا، اور ایک جو ان کا ہے فیرورو روشر، اچھا فیرورو روشے، ہاں وہ واٹ ایور جی، اور ایک ان کا بڑا خاص ہے وہ کریمی ہے جو اندر سے بھی فلڈ ہے. یار مجھے تو لگ رہا ہے قاضی صاحب کو آپ نے مشورہ دیا تھا کہ بہت زبردست ڈونٹ ملتے ہیں. کچھ ڈونٹ ایسے ہیں جو یوزلی ڈونٹس کے اوپر آپ لیئر لگا دیتے ہیں، نیچے بند ہی ہوتا ہے، اور کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں جو اندر سے بھی اس شے سے اس مواد سے فلڈ ہوتے ہیں. تو وہ جب آپ اس کی بائٹ لیتے ہیں تو جو مواد ہے میٹھا شیریں وہ آپ کے. اب آپ ذرا تصور کیجئے نا کہ بیکری کا تعارف کروانا پڑ رہا ہے جامی صاحب کو، حالانکہ اس بیکری کو اب تعارف کی کوئی ضرورت نہیں. وہ بیکری بالکل اپنی اوج ثریا پہ پہنچ چکی ہے شہرت کی. اس کا ایک ثبوت دوں،
پاکستان میں پچھلے 24 گھنٹوں میں گوگل پہ جو سب سے زیادہ شے سرچ کی گئی ہے وہ یہ بیکری ہے. تو میں بھی آئندہ اسلام آباد جاؤں گا تو اس کی زیارت کروں گا, اس مقام کی. فی الحال سیلڈ ہے. لیکن احترام کے ساتھ. جی ظاہر ہے میں عدالت کا احترام کرتا ہوں اور وہ بیکری میری نہیں. چلے اس سے جڑی بات پوری بعد میں کرتے, پہلے ہم سب بات دیکھیے. اب یہ سارے جب آپ ان چیزوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پولیٹیکلی گورنمنٹ ایک مصیبت میں پھنس چکی ہے. اچھا, یہ جو مصیبت میں پھنسی ہے آخر اس میں وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی کہ جو اس جال کو توڑ سکے, اس مصیبت سے نکل سکے؟ وہ طاقت اس کی کہاں چلی گئی ہے؟ وہ مقناطیس اتنی دوری پہ ہے کہ دو سرے جڑ نہیں پا رہے. وہ طاقت, جب آپ اس طاقت کی غیر حاضری دیکھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چیز وجود سے معدوم ہو گئی ہے, وہ پہلے موجود تھی اور اب دکھائی نہیں دے رہی, پہلے محسوس ہو رہی تھی اب وہ ماورائی ہو چکی ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جناب بالکل میں تو ان مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ اس کو اعلان جنگ نہ سمجھیں, اس فقرے میں چھپی ہوئی حکمت کو سمجھیں کہ مذاکرات کو سودمند ہونا چاہیے. اور پھر میرا خیال ہے کہ آج کل انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا انداز سیاست بھی دیکھا ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان بھی قریب بھی آ رہے ہیں, دور بھی جا رہے ہیں, چھپ بھی نہیں رہے, سامنے بھی نہیں آ رہے. ایک اگر آپ کی اس انڈرسٹینڈنگ کو درست مان بھی لیا جائے, جو کہ کافی قیاس ترین لگتی ہے, عمران خان صاحب کا جو انداز سیاست ہے وہ باقیوں سے انتہائی مختلف ہے, اور اسی جملے میں اس کا ثبوت کہ اگر کوئی روایتی سیاستدان اسی جگہ پہ ہوتا تو وہ مذاکرات بند کرنے کی بجائے بڑی خوشائند اور بڑی مثبت سٹیٹمنٹس دے رہا ہوتا, اور لب و لہجہ اور پارٹی ایکٹیویٹیز بڑی مثبت طریقے سے جاری ہوتی. ان لائک عمران خان جو کہ ہی از نون فار دیز کائنڈ آف تھنگس, کہ جب بھی ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ ایک اور ریورس گیئر مارتے ہیں. جو اسٹریٹجک موو ان کی ہوتی ہے ٹو ایگزرٹ پریشر, اینڈ دا ریزن از کہ ہی ہیڈ بین اے کیپٹن اینڈ ہی واز نون فار کمنگ اپ ود پلوائز جو کہ بہت انپریڈکٹیبل ہوتے تھے. مثلاً جب انہوں نے انزی کو 1 ڈاؤن بھیج دیا 92 کے بیچ, تو دنیا بھر کے لوگ حیران ہو گئے کہ یار اس لڑکے کو آپ نے 1 ڈاؤن بھیج دیا, اینڈ ہی واز دی ریزن پاکستان جو سیمی فائنل اور فائنل میں بخار بھی تھا انضمام. جامی صاحب نے بہت اچھا انالیسس کیا. اب آپ اس کو ذرا اپلائی کیجیے. ایک طرف کا سبق ہے ڈسٹریکشن اینڈ ڈسپشن, دوسری طرف کا سبق ہے جو کرکٹ میں سکھایا جاتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کا مخالف کھلاڑی پریشر میں آ گیا ہے تو پھر پریشر اس پہ کم نہیں ہونا چاہیے. خان واز نون. ٹھیک. تو اب دونوں طرف سے وہ چیزیں آزمائی جائیں گی, کہیں سے ستم کہیں سے خنجر. جس کو جس پہ مہارت حاصل ہے وہ چیز آزمائے گا. تو لہٰذا یہ جو مذاکرات یا بات چیت یا تعلق یا ربط, آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, میں اس کو مذاکرات کا لفظ اس کے لیے بالکل مناسب نہیں ہے. بات چیت اور گفتگو اور روابط, یہ 3 لفظ ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں اس صورتحال کو واضح کرتے ہیں. ربیع صاحب نے خود بھی کہا نا, یہ 30 ستمبر والا واقعہ بھی اس اسٹریٹجی کی تبدیلی میں کہاں وجہ ہے. میری ایک آج جاننا سی رائے ہے کہ اس ایک نئی تبدیلی ہو رہی ہے, ایک نیا شخص آ رہا ہے, نئے عہد اور کے ساتھ آئے گا, تو اس سے پہلے کہ وہ چارج لے, دس از ہاؤ واٹ از عمران خان از نون فار, کہ آتے ہی اس کے اوپر ایک دباؤ بڑھایا جائے, بتایا جائے کہ ہم نے تو کوئی مذاکرات نہیں کرنے, ہم احتجاج کر رہے ہیں ملک بھر میں, اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح کرے جو سود مند ہوں, اگر اس کو میں درست مانوں. جی, تو ایک صاحب آج مجھ سے, میں نے کس سے بات کر رہا تھا تو انہوں نے کچھ تنگ آ کے کہا کہ وہ خان صاحب تو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. تو میں نے کہا وہ بھی مان جائیں گے, پہلے آپ بھی تو ماننا سیکھیں. آپ بھی تو یہ بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا بات تو عمران خان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا آپ بھی تو بتا دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو بات چیت کسی نہ کسی درجے میں, تو یہ ایگزیکٹلی 3-4 ماہ پہلے ایک, بلکہ میں نے شیئر بھی کیا تھا شاید جامی صاحب آپ سے, ایسی ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا ایک جگہ انہوں نے بلایا اپنے دفتر کہہ لیجیے, تو میں وہاں سے نکلنے لگا تو انہوں نے انگریزی میں یہ کہا, ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو ٹاک.
اور پھر انہوں نے ایک ورڈ یوز کیا, he doesn't want to talk. اچھا, دفتر اور ساتھ انگریزی کا جملہ. اب اکبر باجوہ صاحب آپ نے بتا دیا آپ کہاں سے آئے. ہاں, کسی اخبار کے ایڈیٹر سے. جی, انگریزی اخبار کا he doesn't want to talk. اچھا سر, عرض یہ ہے کہ اس میں, لیکن یہ پرانی بات ہے. اس میں یعنی بات کب سے چل رہی ہے؟ ہاں, یہ کہہ سکتے ہیں. آن دی فیس آف دی میٹر جو کمیونیکیشن یا جو اشاریے یا جو ابلاغ کیا جا رہا ہے بالخصوص حکومت اور مقتدرہ کی جانب سے, اس میں تو یہی تصویر دکھائی دے رہی ہے یا دی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں, کوئی مذاکرات نہیں. جو ادارے کی میموری ہے یا حکومت جہاں پہ پہنچی ہوئی ہے, ہم ان سے نیگوسیٹ کر کے ان کو واپس انسٹال نہیں کر سکتے یا واپس نافذ نہیں کر سکتے. ان سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور یہ ہماری میموری میں قابل قبول نہیں ہے. ادارہ جاتی سطح پر, حکومتی سطح پر کوئی ایسا رویہ یا کوئی ایسا بیان نظر سے نہیں گزرتا, بلکہ ہر وہ شے جو پی ٹی آئی کی مخالفت میں جاتی ہے یا پی ٹی آئی کے اوپر تنقید کا وجہ بنتی ہے, اس کو پروپیگیٹ کیا جاتا ہے اکراس دی. مجھے لگتا ہے جامی صاحب, یہ جو آپ نے انسٹیٹیوشنل میموری والا خاص طور پہ جو یوز کیا نا, ہماری کہیں ایک ہی بندے سے بات تو نہیں ہوئی. نہیں دیکھیے, انسٹیٹیوشن کی میموری کا ایک مسئلہ ہے, کہ یہ تازہ میں یہ سن چکا انسٹیٹیوشن ہوں. کی میموری کا ایک مسئلہ ہے, یہ ٹرم کو پہلی بار نہیں ہے. ہاں, یہ ہمیشہ سے انسٹیٹیوشنل میموری کو ایک میٹافر کے طور پر یوز کرتی ہے. نواز شریف دیکھ لیا, نواز شریف صاحب کے حوالے سے, نواز شریف صاحب جب 99 میں ان کے خلاف جنرل پرویز مشرف بروئے کار آئے اور انہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا, تو اس وقت ہم سب لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں گون ڈن اینڈ ڈسٹڈ. بٹ اچھا, اس وقت ان کی بیگم صاحبہ میدان میں جی جی مال پہ جب ان کی گاڑی, جاوید ہاشمی صاحب بروئے کار آئے. اچھا, ہم سب کو ایک دن پتہ چلا کہ نواز شریف صاحب تو چلے گئے, وہ ملک سے باہر چلے گئے, اور یہ بات ہمیں 5 سال بعد پتہ چلی کہ ان کے پیچھے سعد حریری تھے لبنان کے, جو رفیق حریری کے صاحبزادے تھے, اور ایک سعودی شخصیت تھی, اور پھر اسی سعودی شخصیت نے ایک وقت میں آ کے یہاں پہ وہ معاہدہ بھی لہرایا تھا جو نواز شریف صاحب نے جس پہ دستخط کیے تھے. تو جب اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ رانا مقبول مرحوم جی سابق آئی جی, وہ اس وقت سندھ کے آئی جی تھے 99 میں, تو وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اندر ہی تھے جیل میں. تو ایک دن ہوا یہ کہ نواز شریف صاحب اور سب مقدمہ وغیرہ ان کی اکٹھے ہی ہو رہے تھے, چونکہ ایک ہی مقدمے میں گرفتار تھے. تو ان کے سامنے سیف الرحمان صاحب نے کچھ کہا کہ سیف الرحمان صاحب نے بڑی پریشانی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا یہ ہمارے وکیل مقدمہ ٹھیک نہیں لڑ رہے, اور ہمارے فلاں جو ہے وہ قانونی بحثیں ٹھیک نہیں ہو رہی, مجھے فلاں نے کہا ہے. کچھ اس طرح کی بات وہاں کسی ساتھی نے کی یا سیف الرحمان نے کی. اب میں اس میں تھوڑا سا وہ ہوں, یعنی میری یادداشت, مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں پہ کچھ غلط فہمی, کنفیوژن ہے. تو نواز شریف صاحب نے انہیں ایک بات کہی. نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ قانون سے نہیں طے ہونا. ہاں بالکل ٹھیک, یہ ویسے طے ہو جیسے ہم طے کرتے آئے, یہ کسی اور طریقے سے طے ہوگا. تو پھر وہ کسی اور طریقے سے ہی طے ہوا. تو بعض اوقات آپ کو, اور اس وقت صورتحال پتہ کیا تھی, جب نواز شریف صاحب کا فیصلہ سنایا گیا کہ ان کو عمر قید کی سزا دی جائے گی, تو وہاں پہ ایک نوجوان بچی اٹھی, اور نوجوان بچی تھی مریم نواز صاحبہ اٹھی, اور انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی, جیسے کسی بھی بہادر بیٹی کو نعرہ لگایا تھا, ساتھ ایک نعرہ لگایا اور وہاں پہ بات چیت کی. اور اس وقت کسی کے وہم و گمان میں یہ نہیں تھا کہ نواز شریف صاحب کی اس وقت تک سیٹنگ ہو چکی تھی. تو لہٰذا یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ہے نا, بس ایسے ہی ہے. یہ سر اتنی کو ہوتی ہے, سال 2 سال 3 سال چلتی ہے. وہ ابھی کا دیکھ لیجیے نا, جو میاں صاحب کو بلایا اور اس کے بعد کس طرح سے, کس خوبصورتی کے ساتھ, ایک تو ان کی اپنی سیٹ پہ ان کو ذلیل کروا دیا, پھر اس کے علاوہ پرائم منسٹر نہیں بن سکے. میرا خیال اخباروں میں نہیں ایسے نہ کریں یار, کیا اور کیا انہیں ان کی توقع کے مطابق, ہاں یہ اچھا, میں یہاں پہ چلیں سے سلوک نہیں, میں ٹھیک ہو گیا. معاملہ یہ ہے کہ یہ انسٹیٹیوشنل میموری ہے جس کی وجہ سے سب کچھ ہوا. یہ نہیں,
جی انسٹیٹیوشنل میموری سے زیادہ سخت تھی. لیکن ابھی اس میں تو نواز شریف صاحب آنا ہی نہیں تھے. وہ جو اس وقت کی انسٹیٹیوشنل میموری اس میں اس حساب سے وہ فٹ سر اس کا آپ ذرا تصور کیجئے کہ جس طرح ان کو لایا گیا یہاں پہ اور لا کے جو ان کے ساتھ ہوا یہ کچھ کم ہے. ہمارے میجر آفتاب صاحب ہیں جن کی گفتگو ان کی مستقبل پہ وہ چل بھی رہی ہے. تو میجر آفتاب صاحب ایک دن بتانے لگے کہ جب ضیاء الحق کا مارشل لا لگا تو اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ جہاں پہ تھے تو وہاں پہ متعلقہ کور کمانڈر صاحب آئے اور انہوں نے کہا یہ جو قومی اتحاد والے ہیں نا یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو ہم اس کے ساتھ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو بڑے زبردست آدمی ہیں اور ہمیں ان کی قیادت پہ پورا بھروسہ ہے. اور انہوں نے دیکھیں فوجی چھڑوائے, شملہ معاہدہ کیا اور کتنا کچھ پاکستان کی فوج کے لیے کیا. اب مجھے یاد نہیں کہ ایگزیکٹ کون تھے. تو کچھ ہی دن بعد مارشل لا لگ گیا اور اس کے بعد پھر وہ تشریف لائے اور کور کمانڈر صاحب نے سب افسروں کو سامنے کہا دیکھیں بھٹو جیسا غلط کار آدمی اس دنیا میں کہیں موجود نہیں تھا. اور یہ جو بھٹو ہے اس نے تو پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا اور پاکستان تو بالکل آن دا ورج آف ڈیوسٹیشن تھا. تو یہ تو تباہی اور بربادی کو روکا ہے جو مرد مومن مرد حق نے. ضیاء الحق صاحب اگر آگے ہیں تو اس لیے آپ ذرا تصور کریں کہ ہم نے ملک کو بچا لیا. تو یعنی میجر صاحب کھڑے ہو گئے. میجر صاحب نے کہا کہ سر یہ بتا دیں مجھے کہ ابھی چند دن پہلے آپ کی بات ٹھیک تھی یا آج آپ کی بات ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ جاؤ. تو جب وہ بیٹھ گئے تو اس کے بعد کسی سینئر نے انہیں سمجھایا کہ نوجوان افسر ایسے نہیں ہوتا. باس از آلویز رائٹ. باس از آلویز رائٹ. اس وقت وہ بات ٹھیک تھی, آج یہ بات ٹھیک ہے. واہ میموری نا ڈونٹ سے بھی کم ہوتی. سر وہ ڈونٹ کی کہانی سنائیں. لیکن سر مجھے دو چیزیں اس میں عرض کرنے دیجیے. میرا خیال ہے جو پی ٹی آئی کو ڈسمینٹل کرنا ہو, الیکشن کا سائن لینا ہو جس طرح الیکشن ہوئے, یا پارٹی کو بین کرنا ہو, یا خان صاحب کے اوپر کیسز کرنے ہوں, آئی تھنک ان تمام اسٹریٹجیز کا جو رد عمل آیا نا اس رد عمل نے فرسٹریشن کو انہینس کیا تھا پچھلے 6 سال کے اندر. اور اس میں خان صاحب نے ایسے آڈس کو بیٹ کیا ہے, چاہے کسی کو خان صاحب پسند ہو یا نا پسند ہو, جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اسی لیے انپریسیڈنٹڈ اور ان ایکسپیکٹڈ سینیریو جنم لے رہا ہے مقتدرہ کے لیے بھی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لیے بھی. دے ور ناٹ ٹرینڈ فار دس, دے ور ناٹ پریوی ٹو ڈیل ود اینی تھنگ لائک دس. مثلاً آج جیل میں خان صاحب نے سال ان کو ڈیالہ میں پورا ہو گیا. 90 دن انہوں نے تنہائی میں گزارے ہیں, باقی 180 مقامات پہ دن ایسے گزرے جب سماعتوں میں. آج انہوں نے کسی صحافی کو رپورٹ کیا ہوا تھا کہ 20 سے 22 گھنٹے چکی میں جو تنہا جہاں گزارتے ہیں وہاں رہتا ہوں, تو گرمیاں اتنی تھیں کہ پسینے سے میرے جو شارٹس تھے نکر وہ گل گئے تھے. تو جیل کے عملے نے کہا یہ چینج کر دیں. تو میں نے انہیں کہا آپ اسپورٹس مین اسپرٹ کو نہیں جانتے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسپورٹس مین جو ہوتا ہے اس کے اندر کتنا اسٹیمنا یا کتنی انرجی ہوتی ہے. خان صاحب کے بارے میں حکومت وقت کے کئی ذمہ دار ذاتی محافل میں اور پھر ریسنٹلی پبلکلی ٹی وی پہ آ کے, اور میموری والوں کا دعویٰ تھا کہ 3-4 دن. ہاں یہ بات تھی میموری والوں کا دعویٰ. جی یہی تھا. ٹھیک ہے سر. اور انہوں نے ان سب کی میموری اور حکومت وقت کے تجربہ کار لوگوں کی میموری کو غلط ثابت کیا ہے. اور نہ کوئی ڈیل کی, نہ بیمار ہو کے ہاسپٹل گئے, نہ انہوں نے کوئی زمان پارک میں یا بنی گالا شفٹ ہونے کو ترجیح دی. اور وہ کہہ رہے نکر میری گل گئی اور مجھے کہا گیا چینج کر لو. تو میں نے کہا یار یہ جانتے نہیں, خیر ہے. خان صاحب کو فرق نہیں پڑتا کوئی. یار جب ہم جلسے کور کرتے تھے وہ پیچھے سے ویس کوٹ پھٹی ہوتی تھی, وہ قمیض یہاں سے ادڑی ہوتی تھی, وہ اپنی. مجھے ایک دوست ہیں ہمارے دوست, کیا بعض اوقات آپ کے ایک فکرے سے آپ کا دوست چلا جاتا. تو ہوا یہ کہ میرے دوست نے مجھے بتایا کہ آج اٹک میں ہیں اور اب تم دیکھنا, یعنی فون پہ بات ہو رہی تھی تو فون پہ چٹکی کی آواز بھی سنائی دی. یعنی انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے چٹکی بھی بجائی. تم نام نہ لو, ہم جان گئے کہ بس ہم پہچان گئے. 2-4 دن کی بات ہے. میں نے کہا جی اچھا, بہت خوب. اس کے بعد 2-4 دن گزر گئے, 5 دن گزر گئے, پھر کئی دن گزر گئے. تو ایک دن ان کا فون آیا تو انہوں نے خان صاحب کے بارے میں صیغہ واحد استعمال کیا. تو نقل کفر نہ باشد, میں ایسا اچھا نہیں لگتا کہ کسی اتنے بڑے آدمی کے لیے صیغہ واحد استعمال کیا جائے, اردو میں اچھا نہیں لگتا, لیکن میں کوٹ کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا
یار ہم تو سوچ رہے تھے وہ کچھ اور مانگے گا, وہ تو دوڑنے والی مشین مانگ رہا ہے. اس نے نہیں جانا وہاں سے. اچھا, یہ وہی مجھے تجزیہ نگار معلوم ہوتے ہیں جو کہتے تھے جیل میں فلاں شاہ کی مانگ کریں گے. اچھا, اور ان کے خون سیمپل سے یہ نکلا. جی ان کے بلڈ سیمپل سے, اور پھر آپ کو یاد ہے ان کی کئی رپورٹس بھی چلی. خیر پھر ایک دفعہ یہ ہوا کہ ایک دن کہنے لگے ہمارے وہ دوست, کہنے لگے کہ یار یہ جو عمران خان صاحب ہیں نا, انہیں سیاست نہیں آتی. یہ نہیں آتی, یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں نا صرف اور صرف بشرا بیگم کے کہنے پہ کرتے ہیں. میں نے کہا جی مثلاً کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھو انہوں نے گوہر خان کو بنا دیا ہے چیئرمین پارٹی کا, بیرسٹر گوہر کو, تو اس کی جگہ اور کس کو ہونا چاہیے تھا. میں نے کہا جی یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے جو مجھے کہا ہے تو اس کا مطلب کیا یہ بشرا بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ گوہر خان کو بننا چاہیے؟ ہاں بشرا بیگم کو, بشرا بیگم نے کہا. میں نے کہا جی میں تو روحانیت کا قائل نہیں ہوں, لیکن میں کم از کم ان کی سیاسی فہم کا ضرور قائل ہو گیا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ نے پاکستان میں کتنے لوگوں کو چھوڑا اس قابل جو چیئرمین بن سکتے ہیں, پارٹی کے چیئرمین بن سکتے ہیں. اور دوسری بات ہے پاکستان میں مجموعی طور پر کتنے افراد ہیں جنہیں کہا جائے کہ آپ آج کل پی ٹی آئی کا چیئرمین بن جائے اور وہ بننے کے لیے تیار ہوں, انہیں اندازہ نہیں ہے کیا ہوگا. تو کہتے دیکھیں نا یار آپ تو بات سمجھتے نہیں ہیں, دیکھیں پہلے سارا ہم سنتے آئے 2 2.5 3 3.5 سال آئین. میں نے کہا کہ جی آئین سے عارف الوی, آئین سے عثمان بزدار. میں نے کہا جی وہ سفر وہاں پہ ختم نہیں ہوا. اچھا اس کے بعد وہ تھوڑی دیر رکے, اس کے بعد میں نے کہتے اچھا بس ٹھیک ہے تھینک یو. تو پھر اس کے بعد انہوں نے میرا فون اٹھانا ہی چھوڑ دیا. اللہ بہرحال سر تو دیکھیے جیل میں رہ کے بھی ان کے حواس اتنے قائم ہیں کہ آج ہمارے رپورٹر بتا رہے تھے, ہمارے جو دوست اندر کرنے جاتے ہیں کور کرنے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں, وہ کہہ رہے کہ روزانہ جب آتے ہیں تو وہ ہماری طرف دیکھ کے ایک آدھ فقرہ اچھالتے ہیں, اور وہ بعض اوقات اتنی سنجیدگی سے ایسا پرمزاح فقرہ اچھالتے ہیں کہ ہم میں سے جو نہیں بھی ہنسنا چاہتا وہ ہنسنا شروع ہو جاتا ہے. تو کہتے ایک دن ہمیں کچھ دیر ہو گئی, تو دیر ہونے کی وجہ سے کہنے لگے آج میرے جہادی تو سارے تھک گئے ہوں گے. تو اس طرح کے فقرے جو ہیں وہ روزانہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, جہادی تھک گئے ہوں گے. وجہ یہ ہے کہ 4-5 گھنٹے صحافیوں کو وہاں انتظار کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے یہ معاملہ چند جملے رپورٹ کرنے کا وہ قابل ہوتے ہیں. سر ان کی جارحانہ حکمت عملی کا ایک ثبوت یہ بھی تو نہیں ہے کہ رؤف حسن صاحب کو تھنک ٹینک پہ لگا دیا اور شیخ وقاص کو لے آئے جنرل سیکرٹری کے انفارمیشن سیکرٹری کے اوپر, یہ بھی تو ایک پیغام ہے. اور پھر گنڈا پور صاحب کو بلا کے جو باتیں کہیں گئی, کس قسم کا پیغام اور کس کو پیغام؟ میرے خیال جارحانہ مزاج کا پیغام ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب ہاکش طبیعت کے آدمی ہیں, پارٹی کے اندر جو ہاکس ہوتے ہیں, ون آف دم. ہی از ناٹ اے سافٹ اسپوکن. رؤف صاحب ایک ذرا معتدل مزاج, بات رؤف صاحب بھی بہت پنچنگ کرتے تھے, بس وہ ذرا ان کا بہت پڑھا لکھا انداز ہے تو وہ بڑی ایسا لگتا تھا کہ جیسے کیوں جی. میرے خیال میں شیخ وقاص اکرم صاحب اب وہ آئے ہیں تو معاملات بہت بہتر ہوں گے. چلیے سیاسی آدمی پولیٹیکل آدمی ہیں یہ, اور پاور کو بھی سمجھتے ہیں. پاور کو نہیں, بڑا پرانا سمجھتے ہیں جی, بڑا ان کی لیگیسی جو ہے وہ بتاتی ہے ہمیں. آپ اس بات کو محض یہ نہ سمجھے کہ ایک فرد کو تبدیل کیا گیا ہے. یہ فرد کی تبدیلی نہیں ہے, یہ اپروچ کی تبدیلی ہے which is very much calculated. چلے سر آپ کو ڈونٹ, وہ جو آپ خود بتاتے ہیں نا, وہ کیا آپ کہتے ہیں جو پہلے بال کرتا ہے یا پہلے کس کو, اوپنر کون ہوتا ہے؟ اوپنر جو پہلے بیٹنگ اچھا, جو پہلے بیٹنگ کرتا ہے. وہ کیا کپتان نے کب فیصلہ کرنا ہے کون کس نمبر پہ آئے گا, یہ کپتان فیصلہ کرتا ہے. جی, یہ عمران خان واز نون فار ہز انپریڈکٹیبل مووز, ہی واز آلویز نون. جی. اچھا وہ یار وہ قاضی صاحب کا کچھ ذکر کر رہا تھا. ہاں بتائیں, کہانی تو بتائیں. اچھا اب کچھ رہتا ہے اس میں بھی؟ بھائی یہ بیکری کو کئی انٹرنیشنل اداروں نے رابطہ کیا اچھا کہ یہ واقعہ کب کا ہے. انہوں نے آفیشیل پریس ریلیز جاری کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اگست کا ہے, اور وہ جو ہمارا ملازم تھا وہ اس واقعے کے بعد نہیں آیا, اور اس بات میں بھی صداقت نہیں ہے کہ اسے پولیس لے گئی ہے. ہم اسے ٹریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جو بھی واقعہ پیش ہے اس پہ ہم
شرمندہ ہیں, معذرت کرتے ہیں, ہمارے لیے تمام کسٹمر بڑے قابل احترام اور یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر انہوں نے ایک اور سوال تھا جو میں بھی صبح سے پوچھنے کی کوشش کر رہا تھا اسی بیکری کے انتظامیہ سے یا دیگر لوگوں سے, کہ یہ جو بیکری آپ کی سیل ہوئی جہاں پہ جو فوٹو مشہور ہوئی ہے سیلڈ, جی تو یہ کون سے والی آپ کی برانچ اور کب کا واقعہ ہے؟ تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ اچھا جو فیکٹ چیک کے نام سے جو حکومتی تائید یافتہ ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پہ, انہوں نے لکھا کہ یہ ڈینگی کا لاروا ملا تھا تو اس چکر میں اسے سیل کیا گیا, اور یہ پرانی بات ہے. اچھا, بیکری کی انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ اس واقعے سے 15 روز پہلے کا واقعہ ہے, یعنی جولائی بن جاتا ہے. یہ ویڈیو ہے اگست کی, مبارک نظر ثانی کیس کے آس پاس کی, تو اس سے 15 روز پہلے کا واقعہ. اور یہ جو ہماری F6 والی برانچ ہے اس کا واقعہ, اور چند گھنٹوں کے لیے بیکری سیل ہوئی تھی, اور اس کی وجوہات کوئی ٹیکنیکل تھیں کہ یہ چیزیں پوری نہیں ہیں, تو یعنی اس کا اس واقعے سے تعلق نہیں ہے. لیکن یہ بڑا کمال ہے سر کہ وہ چند گھنٹے کے لیے سیل ہوئی تھی اور وہ ڈینگی کی وجہ سے ہوئی تھی جو بڑے عرصے سے, ابھی تو خیر مچھر کا میں آپ کو واضح کر رہا ہوں. اور تیسرا اس کی تصویر بھی کسی نے لے کے رکھی ہوئی تھی کہ میں کسی ٹائم پہ لگا دوں گا یہاں پہ سیل. لیکن نہیں, میں ڈینگی والی تھیری نہیں مان رہا. ہاں, میں اس لیے نہیں مان رہا کہ ڈینگی لاروا والا تو وہ فیکٹ چیک نامی ایک اکاؤنٹ میں تو دونوں نہیں مان رہا. ٹھیک, دیکھیے مجھے تو وہ لطیفہ یاد آ گیا کہ کسی ملک میں کوئی صاحب گئے تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ بچوں جو دل چاہتا ہے سوال کرو. تو پپو اٹھا, پپو نے کہا کہ سر میرا یہ سوال ہے. انہوں نے کہا اچھا چلو اس کا جواب بریک کے بعد دیتے ہیں. بریک ہوئی, بریک کے بعد آیا تو انہوں نے کہا ہاں جی آپ کوئی سوال پوچھ رہے, سوال کوئی چاہے تو پوچھ لے. تو اس میں کوئی میرے جیسا کن ذہن بچہ کھڑا ہوا, اس نے کہا سر وہ پپو کہاں ہے؟ سر کاش آپ پپو جا کو اور لفظ استعمال کرتے کیونکہ مجھے کوئی ایک اور جملہ یاد آ رہا ہے. اچھا سر دیکھیں, یہ شہباز گل صاحب کے منہ پہ سیاہی پھینکی گئی تھی جی, حسن اقبال کے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا, مریم اورنگزیب کے ساتھ پیش آیا تھا, ہمارے جو شیر افغن نیازی صاحب ہوا کرتے تھے جی, مرحوم قصوری صاحب, جابر رضا قصوری صاحب کے ساتھ. تو یہ جو آج جو میں بالخصوص جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ رد عمل کے طور پر اس حد تک جانا کہ آپ کسی کے چہرے پہ سیاہی پھینکیں یا اسے گالم گلوچ سے نوازیں یا اس کے اوپر لعنت بھیجیں, یہ کیا درست عمل ہے؟ جامی صاحب اس کی کسی صورت بھی تائید نہیں کی جا سکتی, لیکن یہ جو لیکن کا لفظ ہے یہاں استعمال کرنا ضروری ہے. کاش کہ ایسی صورت ہوتی کہ میں صرف پہلے فقرے کے بعد فل سٹاپ لگا دیتا. پاکستان کے اندر جب آپ نے لوگوں کو ڈپرائیو کیا ہے ان کے حقوق سے, پاکستان کے اندر لوگوں کو رولا گیا ہے انصاف کے نام پہ, پاکستان کا قانون ایک غریب آدمی کو رگڑ کے رکھ دیتا ہے اور امیر آدمی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. جب ہم دیکھیں گے کہ ہمارے وزراء جو ہمیں آ کے بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے اقتدار چاہتے ہیں, جب ہمارے جج ہمیں یہ بتائیں گے کہ ہم ایک مقدس منصب پہ بیٹھے ہیں لہٰذا ہمارا احترام تم پہ بالکل اس طرح واجب ہے جس طرح دیوے انصاف کا تمہیں کرنا چاہیے, اور پھر جب انصاف بھی نظر نہ آ رہا ہو, قانون ہماری آنکھوں کے سامنے توڑا جا رہا ہو, اور پھر اس میں بعض منصفوں کے نام آ رہے ہوں, تو منصفوں کا احترام کرنے کو دل نہیں چاہتا. فطری بات ہے ویسے. اچھا, اپنی کمیونٹی سر, چھ ججز ان کی فیملیوں کے لوگ اٹھا لیے کہ قاضی صاحب نے اس کا کچھ نہیں کیا. گو کہ میں واضح کروں کہ یہ مبارک ثانی کیس کے اوپر بظاہر نظر آتا ہے کہ مذہبی رد عمل ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کیا لوگ, آپ ذرا دیکھیں نا, آپ کا میرا سٹیک ہے, قاضی فائز عیسیٰ کا سٹیک ہے, اکبر باجوہ کا سٹیک ہے اس ملک کے اندر نا. سر وہ غریب جو 20,000 25,000 کی نوکری کر رہا ہے اس کا کیا سٹیک ہے اس ملک میں؟ کیا چھوڑا ہے ہم نے اس کے لیے؟ جو اس حد تک مجبور ہوا. نہیں, مجبور کیا ہوگا, اس کا سٹیک کیا ہے؟ اس کو جیل میں ڈال دو, سرکار 25,000 بھرے گی, باہر اس کو 25,000 کا کام کرنا پڑ رہا ہے. جی, آپ نے اس کا سٹیک کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے اپورڈ موومنٹ چھوڑی ہے کسی کے لیے؟ مسدود ہو گئی ہے صورت ہے. آپ کتنے لوگ ہیں پاکستان کے اندر جن کی آپ مثالیں پیش کر سکتے ہیں کہ یہ بالکل غریب تھے اور پھر سرکاری سطح پہ یہ بلند ہوتے ہوئے یہاں تک پہنچے؟ آپ کے برابر میں ایک چائے والا تیسری بار وزیر اعظم بنا ہے. جی ہاں, وہاں تو چائے وہاں پہ سینکڑوں بالکل نیچے سے لوگ اٹھے ہیں اور اعلیٰ ترین مناصب تک پہنچے ہیں. جی,
پاکستان کے اندر اکا دکا وہ بھی نیچے. پاکستان کے اندر تو صرف یہ رہ گیا ہے کہ آپ خوشامد کتنی کر سکتے ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ میں تھوڑا سینٹیمنٹل ہو گیا ہوں, لیکن پاکستان کے اندر افسر کے درمیان اور پی این کے درمیان فرق ختم ہو چکا ہے. پاکستان کا افسر بھی محض ایک پی این ہے اپنے سے بڑے والے افسر کے سامنے. جب آپ جن لوگوں کو ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں, ان کی یہ توقیر تھی کہ وہ نو بھی کہہ سکتے تھے اپنے سینئرز کو کہ سر یہ قانون کے مطابق نہیں ہے. ہمارے ہاں جو افسر اور کلرک اور پی این کا فرق ہے نا, اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. افسر کیا کرتے تھے, سول افسر, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جو سمجھا دیتے تھے وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو. آپ ذرا اٹھا کے دیکھ لیجئے, شاب نامہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اور کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جو بتاتے ہیں کہ ہم نے صدر کو, وزیر اعظم کو کہا کہ جناب یہ مناسب نہیں ہے, یوں نہ کریں, یوں کریں. لیکن اب حالت آپ دیکھ لیں کیا ہے. نہیں, اب تو ہر دور میں ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. جو الٹا سیدھا کسی کے دماغ میں آیا بس اس کو چل پڑے. صاحب بڑے مجھے دکھی اور بوجھل دل کے ساتھ آج دکھائی دے رہے ہیں, اور جو آپ نے بتایا کہ اوپر جانے کی جو رستے تھے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں, 25,000 ہو, چائے والا ہو, اس کی مثالیں آپ دے رہے ہیں. ابھی چند روز پہلے ایک پاکستان کی بڑی جامعہ کے اندر آڈیٹوریم میں 400-500 بچہ بیٹھا ہوا تھا, اور ایک شو میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا. تو ایک ہمارے صحافی دوست, وہ آپ کا ٹوٹا کافی چل بھی رہا ہے آج. ہاں, ہمارے ایک صحافی دوست ہیں جو وہاں بچوں کو بتا رہے تھے کہ اب اے سی لگا ہوا ہے, اب ایک بیوروکریٹ کے پاس گاڑی, آپ اسے دیکھتے ہیں, ہوٹر لگا ہوا ہے, اور کتنے حالات بدلے ہیں, پاکستان کتنا بہتر ہو رہا ہے. یہ آرگیومنٹ تھا جی, ان کا آرگومنٹ تھا. وہ بتا رہے تھے کہ پاکستان میں حالات کس قدر بہتر ہوئے. تو مایوسی جو لوگ پھیلا رہے ہیں وہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف اور آپ کے خلاف, آپ کے ذہنوں سے کھیلا. یار انہیں پی ٹی وی میں نوکری مل گئی ہے, لاکھوں روپے پہ بارے کو نہیں مل رہے. بالکل ٹھیک ہے, ان کے حالات واقعی بدل گئے. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ ہماری ایک کولیگ اور بیٹھی ہوئی تھی خاتون, تو انہوں نے کہا نہیں ابھی گیلپ کا سروے آیا جس میں بتایا گیا کتنے % نوجوان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ سروے بھی غلط تھا. تو مجھے اچانک احساس ہوا کہ یار جو ریئلٹی چیک تو کر لیں. تو میں نے فی البدیہہ کہا اچھا ایسا کر لیتے ہیں, ان کی بات بھی غلط ہوگی, آپ کی بھی شاید ٹھیک ہو یا ان کی غلط ہو, تو ایسا کر لیتے ہیں سامنے جو بچے بیٹھے ہیں جو کہ سر اسٹوڈنٹس ہیں بی ایس آنر کے, ماسٹرز کے, ایم فل کے, اور وہ 400-500 بچہ ہوگا, کھچا کھچ حال بھرا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا اچھا اگر آپ کو موقع ملے تو آپ میں سے کتنے بچے ہیں جو ملک سے باہر جا کے مستقبل بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ان حالات میں. حبیب صاحب, ٹو مائی اٹر سرپرائز اینڈ آئی واز شاکڈ, میرے لیے وہ دن اور وہ لمحہ انتہائی مایوسی سے بھرا ہوا تھا جو ابھی تک مجھے شوق کر رہا ہے. 99.9% بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم ملک سے باہر جا کے اپنا مستقبل بنانا چاہتے ہیں. تو میں نے اینکر کو کہا, منصور علی خان صاحب کو, کہ یہ میں کیا صحیح دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک دیکھ رہے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا مجھے ایک اور ٹرائی کرنے دیں. میں نے ان سے پوچھا کتنے بچے ایسے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ یہاں پڑھ لکھ کر ڈگری حاصل کر کے وہ کچھ اچھا کر سکتے ہیں؟ سر آپ کو پتہ ہے کتنے ہاتھ تھے؟ 8 سے 10. سر جہاں پہ جامی صاحب, اب میں ان کو کیسے بتاؤں کہ یار پروپیگنڈا کیا ہے, نیریٹو کیا ہے, میں کیسے سمجھاؤں انہیں جن کی میجورٹی یہاں آ گئی ہو؟ آپ کو ہمیں قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کوئی بھی وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, مجھے ان کے طرز تکلم سے بھی اختلاف ہے, فیصلوں سے بھی مجھے ان کے فیصلوں سے بھی اختلاف ہے, مجھے ان کی قانون کی تفہیم سے بھی اختلاف ہے, مجھے ان کے استدلال سے بھی اختلاف. آپ کو حق ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن وہ میرے چیف جسٹس ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے چیف جسٹس کے ساتھ کوئی بھی کچھ کرے تو مجھے ایکچولی تکلیف ہوگی. چیئر کی رسپیکٹ ہے, چیئر کی رسپیکٹ ہے نا, لیکن اس چیئر کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اوریہ مقبول جان کی رسپیکٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات. ابھی مجھے اطلاع ملی ہے بھائی صاحب ان سے کوئی میل ملاقات نہیں ہو پا رہی لوگوں کی. اوریہ مقبول جان کیا اس ملک کا ایک سینئر بیوروکریٹ نہیں ہے؟ اور اوریہ مقبول جان کے بارے میں کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کسی سے کم پڑھا لکھا آدمی ہے؟ قطعاً نہیں. اور آپ اوریہ مقبول جان کی ضمانت نہیں نیچے سے ہو رہی. مطلب ہم آخر ہمارے جو چیف جسٹس ہیں, ہمارے سر کا تاج ہیں جب تک وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے ہیں 25 اکتوبر 2025 تک, تو ابھی تک کی معلومات کے مطابق نہیں, ان کی کرسی کی مدت ہی وہ ہے. 65 پہ انہوں نے ریٹائر ہونا ہے. جب وہ ہمارے سر کا تاج ہے تو اوریہ مقبول جان بھی اس معاشرے کے سر کا تاج ہے. سر اوریہ صاحب کے کیس میں یہ معاملہ ہے کہ چلیں چیف جسٹس صاحب سے تو ٹھیک ہے, گلا بنتا ہے, لیکن مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو کاز لسٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب, میرے ذہن میں ابھی نام آ جاتا ہے ان کا, وہ جنہوں نے ضمانت کا کیس سننا ہوتا ہے, اگلے دن پتہ چلتا ہے وہ جج صاحب ہی نہیں آئے, چھٹی کر جاتے ہیں وہ.
ان کو وہی دن یاد آتا ہے جس دن یہ ضمانت کا اس پہ سماعت ہونی ہوتی ہے. تو لاہور ہائی کورٹ کی بھی جسٹس عالیہ نیلم صاحب ہیں, چیف جسٹس ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کی, یا دوسرے بھی بڑے معزز جج صاحبان ہیں ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے بھی, اور یہ میرے ذہن میں نام پتہ نہیں سلپ ہو گیا, لیکن یہ جو جج صاحب ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ضمانتیں دیتے ہیں, اینڈ ہی از کوائٹ اے فیئر مین. یہ لیگل فرٹرنیٹی میں ان کے بارے یہ رائے ہے. لیکن اس کے باوجود 3-4 ہفتے سے جس طرح سے جج صاحب غائب ہو جاتے ہیں بیچ میں, کیا کہا جائے اس کے اوپر؟ پھر لوگ پھر کچھ قیاس ہی کریں گے نا غلط قسم. آپ کو ایسے رویے پھر نفرت کو جنم. اور ہمارے 6 ججوں نے خط لکھا, کیا چیف جسٹس صاحب کی فائلوں میں وہ خط نہیں دبا ہوا؟ جی. ہمارے لاہور کے اندر یہ کیوں افواہ نما خبر چل رہی ہے کہ یہ جو 4 الیکشن کمیشن لگائے گا ٹریبیونلز اور 4 ہائی کورٹ لگائیں گے, کیوں؟ ہم نے یہ سب کچھ پوچھنا نہیں ہے؟ جی. اور کیا ہمارا دل نہیں چلتا؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اور کیا عام آدمی کا دل نہیں چلتا یہ دیکھ کے کہ ہم نے تو جج بنایا ہے, آپ پنچایتی بن رہے ہیں؟ ٹھیک سر, دو عدالت کو بھی اب ہر بندے کو اپنی عزت کا دھیان رکھنا چاہیے, اور اس شخص کو ضروری جو پبلک لائف میں. اور پھر ہماری جو سپریم کورٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے, آپ خط ادھر سے لکھ رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں, ادھر سے خط لکھ رہے ہیں ادھر آ رہے ہیں. اچھا, مجھے ایک بات یاد آ گئی. آج قائد صاحب نے یہ کہا کہ جی آپ کا خط مجھ تک پہنچنے سے پہلے صحافیوں تک پہنچ گیا. مجھے یاد ہے جب قائد صاحب خط لکھا کرتے تھے, جی وہ بھی پہلے صحافیوں تک پہنچ جاتا تھا. نہیں تو یہ والا جو خط ہے یہ بھی صحافیوں کے تھرو باہر آیا. کون سے والا؟ جی یہ والا جو آج قاضی صاحب نے, اچھا پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کو مخاطب ہی نہیں تھا کیا, وہ رجسٹرار کو جو سیکرٹری ہوتا ہے اس کمیٹی کا بینچ بنانے والی. تو یہ کہ قاضی صاحب کے اپنے جو خطوط تھے وہ نہیں, آج بھی قاضی صاحب نے, آپ اس پہ ریسٹ اشورڈ, آج بھی قاضی صاحب نے وہ 2-3 آپ کو پتہ ہے وہ رپورٹرز جو ہیں سپریم کورٹ میں, یہ ان کے تھرو نکلا ہے. اچھا, پہلے بھی وہیں سے نکلتا. جی, تو اس لیے ہمیں ہماری جو جج صاحبان ہیں انہیں بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بالخصوص, وہ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہیں. بالکل ٹھیک. انہیں بڑا جج بھی بننا ہے, انہیں اس جج کو جگانا ہے جو ان کے اندر ہے. وہ ٹرین مس بڑا کام ہے, وہ ٹرین مس ہو چکی ہے حبیب صاحب. تو اب نہیں جو بھی ہے پھر تاریخ ہے, تاریخ ہوگی. دیکھیے ان کے سامنے پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص پاکستان میں جو ریٹائر ہونا, میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جو پاکستان کی نوکری سے جو شخص ریٹائر ہوتا ہے نا, اس کو کم سے کم 5 سال اس کا نام ECL میں ہونا چاہیے, ملک سے باہر نہ جا. سر جی کی کہہ رہے ہو سر ECL میں ہوتا ہے نا, کہہ رہے ہو ہم اگلے 5 سال کے لیے اسے نوکری دیں گے. کہہ رہے ہو سر جی وہ پاکستان میں رہے. چلے سر, کیونکہ جب وہ کرسی پہ ہوتا ہے اس وقت تو کچھ کہا نہیں جاتا. سر ہم اسے ریٹائرمنٹ کے بعد لگا کے شکوے تو ریٹین کر کے کر دیتے. ہمارا رونا تو دیکھے. ایک سو موٹو سر لے لیا میں نے, وقت ختم ہو گیا تھرڈ امپائر کا, لیکن سو موٹو یہ لیا کہ جانے سے پہلے نے 1-2 شرلیاں چھوڑنے لگا ہوں تاکہ اس پہ چرچا. جامی صاحب وہ نوکری کس کو مل رہی ہے, کام مل رہی ہے, سفارتکاری کی نوکری مل رہی ہے. ایک عام شخصیت جو چند روز بعد سبکدوش ہو رہی ہیں, جی اطلاع ہے کہ وہ سبکدوشی کے بعد انہیں ایک اہم عہدہ پہ ان کو فائز کیا جا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ملک میں تعینات کہاں پہ جو اہم شخصیت سبکدوش ہونے والی ہیں, وہ ان کو کوئی سفارتی ذمہ داری ملنے والی ہے. جو اہم شخصیت چند دنوں میں سبکدوش ہونے جا رہی ہیں, ایک اطلاع ہے کہ سبکدوشی کے بعد انہیں حکومت کے اندر ایک اہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے, کیونکہ حالات و واقعات اس چیز کے متقاضی ہیں کہ ایسی تجربہ کار شخصیت کو سیکیورٹی کے ڈائنامکس میں ایک اہم عہدہ دیا جیسا کہ انہیں پہلے بھی سبکدوش ہونے کے بعد ہوتا تھا, جیسا کہ جنرل جنجوا صاحب ہوتے تھے. جی اس سیٹ کی بات چل رہی ہے. اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ شاید کسی لیکن مجھے لگتا ہے حکومت کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک جنرل صاحب تھے جی فوج میں, اور جب جنرل ضیاء الحق کا مارشلہ ہم تو جنرلوں کی بات ہی نہیں کر رہے تھے سر, تو میں محض تو مارشلہ لگا تو وہ گورنر تھے ایک صوبے کے, تو ظاہر ان کی ریٹائرمنٹ کا وقت آیا تو وہ ریٹائر ہو گئے, تو انہوں نے ساتھ ہی گورنری سے بھی استعفیٰ دے دیا. تو جنرل ضیاء الحق نے انہیں کہا کہ آپ گورنر تو رہے نا, ریٹائر تو آپ فوج سے ہوئے. انہوں نے سٹک رکھ دی ان کے سامنے, انہوں نے کہا میری گورنری بھی اسی سٹک سے چلتی تھی.
تو ایک حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے. چلیے سر، پر اطلاع یہ تھی کہ انہیں کہم ذمہ داری دی جا سکتی ہے، ان کے تجربے سے مستفید ہو سکتی ہے سرکار. بظاہر لگتا ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایڈوائزری کا معاملہ یا کوئی اور ایسا پورٹ فولیو شاید ان کو ملے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اکبر باجوہ صاحب جیسے دوست کہ شاید انہیں کسی بیرون ملک مشن میں بھیجا جائے. لیکن میری اطلاع وہی ہے جو پہلے میں نے آپ سے عرض کی. دوسری خبر یہ شرلی وہ یہ ہے کہ اسلام آباد سے 1-2 اہم استعفے آ سکتے ہیں اور ان کا تعلق عدالتوں سے. اور تیسری شرلی یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جس طرح سے چیزوں کو لیڈ کریں، ان پہ گہری نظر رکھیں. ان کے سپنے کیا ہیں آج کل، یہ کسی ستارہ شناس سے چیک کروائیں کہ ان کے سپنے کیا ہیں آج کل، کیا سپنے دیکھتے ہیں. تھرڈ امپائر دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.